खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ ओ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट एंड आज संडे स्पेशल में सबका वेलकम है। और जिस तरह संडे के दिन हम सारे लास्ट वीक के शोज़ को रिव्यू करते हैं और कुछ इस तरह के क्लिप्स लेके आते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ बात रह गई हो, जहाँ पे डिस्कशन की गुंजाइश हो और दोबारा से उसको डिस्कशन का पॉइंट बनाते हैं। तो इसी तरह आज के दिन भी हम कुछ क्लिप्स लेके आए हैं। जो मेजर एक क्लिप है रिगार्डिंग डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट के डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के जो नशे की बीमारी है उसकी जो नशे की बीमारी का मर्ज़ है, तो इसके अंदर क्या अलामात नज़र आते हैं, क्या जो पेशेंट्स झूठ बोलते हैं, दंगा फसाद करते हैं, अपनी बीमारी को पहचान नहीं सकते और मुआशरे के अंदर जो उनको एक तरह से निशाना बनाया जाता है बुरे भला कहने का, उन्हें मार पीट करने का। इवन घर में भी अगर उन्हें कोई उनके लव वन उन्हें कहेंगे तो वो यही कहेंगे कि तुम्हारा किरदार ख़राब है, तुम ठीक क्यों नहीं होते, तुम ज़िद क्यों करते हो, और इसको एक बीमारी नहीं समझते। तो इसी के मुतल्लिक एक क्लिप है जिसको हम देखते हैं अभी, और इसके मुतल्लिक जो डिस्कशन है वो आफ्टर द क्लिप करते हैं। 50 साल से तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि लोग शुरू में इसको बस लानत कहते थे, कहते ये बहुत बड़ी लानत है। तो आहिस्ता आहिस्ता बात यहाँ तक पहुँची कि लोगों ने इसे बीमारी कहना शुरू कर दिया, लेकिन बज़ाहिर वो फैशन के तौर पर लगता है कि इसको बीमारी कहते हैं। दिल में इसको लोग किरदार की ख़राबी समझते हैं। और ये जो पहलू है कि सचमुच कोई इसको बीमारी समझता है या नहीं समझता, इसका पता चलता है जब वो अपने मरीज़ के बारे में बात करता है। तो हमारे पास लोग आते हैं जब बहुत तड़प के तकलीफ़ में होते हैं, तो आते हैं सलूशन के लिए, और वो बता रहे होते हैं कि उनके मरीज़ ने क्या क्या कर रखा है और कितना वो तकलीफ़ में से गुज़रे हैं। और वो इस अंदाज में बात कर रहे होते हैं कि उसमें ये बुराई या उसमें वो बुराई, उसने ये किया या उसने वो किया। लेकिन यकायक फिर वो गेयर बदलते हैं, आखिर में कहते हैं है बड़ा नाइस, क्योंकि वो करीब रहते हैं तो वो
اچھی بری ساری باتیں اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ کنیکٹ نہیں کر پاتے. ہمارے پاس آنے کا مطلب ہے کہ وہ بیماری سمجھتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ویسے ان کے ذہن میں کئی خیالات چل رہے ہوتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے، یا کسی نے جادو کر دیا ہے، یا بری صحبت کا اثر ہو گیا ہے، یا ایسا ہو گیا ہے، یا ویسا ہو گیا ہے. لیکن ہم انہیں اس وقت سمجھتے ہیں کہ وہ اس بیماری کو سمجھ گئے ہیں کہ جب وہ اپنے مریض کے ساتھ ایک انکنڈیشنل ریگارڈ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ججمنٹل نہیں ہوتے، جب وہ اس کے مستقبل کے بارے میں بری پیش گوئیاں نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں، اگر ہم سب میں سے کسی کے گھر میں بھی کوئی مریض ہو تو ہم اس کے مستقبل کے بارے میں کبھی بدشگونیاں نہیں کرتے. ہم ہمیشہ اس کو تسلی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ. جب وہ کوئی خاص قسم کا رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ شوگر کے مریض کو ہے، جیسے ہی وہ میٹھا کھانے سے باز نہیں آتا تو ہم بڑے آسانی سے اس کو کہتے ہیں جو تو میٹھا کھانا رہا تو تیرے گردے جانے نے، تیرے ہڈیوں میں ہونا ہے، تیرے دل میں، یہ ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں سر. ہاں، کبھی کبھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہاتھ تھولا رکھتے ہیں. ہاں. لیکن جو نشے کا مریض ہے یا شراب کا مریض ہے، اس کے ساتھ فیملی ممبرز کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ لو ہیٹ کا ہوتا ہے، کہ جس دن جیسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا ان کا بیان آ جاتا ہے. ان کی نظر میں حل یہ ہے، یعنی اگر آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اخلاقی بیماری ہے تو یا تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت کی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یا بہت لعنت ملامت کی جائے تو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. سیکھا ہی ہوتا ہے. اصل میں نا وہ کنیکٹ نہیں کر پاتے کہ یہ جھوٹ بولنا، چوری چکاری کرنا، کمٹمنٹس خراب کرنا، دنگا فساد کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، وہ کہتے ہیں یہ تو بیماری نال کی تعلق. مطلب یہ تو کردار کے ساتھ ان کو لگتا ہے بیماری میں یا تو بخار ہوتا ہے، یا وامٹنگ ہوتی ہے، کوئی لوز موشن آتے ہیں، کوئی پیٹ میں درد ہوتا ہے، شوگر بڑھ گئی، یہ بھی بیماری سمجھ میں آ گئی، بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا، دل کی خون کی نالیاں بند ہو گئیں، ملیریا میں مچھر نے کاٹا. یہ اب آہستہ آہستہ لوگوں کے نالج میں آ رہا ہے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پچھلے بہت سے سالوں میں کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ نشے کی بیماری یا شراب کی بیماری کے پس پردہ جڑیں کہاں ہیں جہاں سے یہ رویے ابھرتے ہیں. یعنی ٹریک بیک کر کے، پیچھے چل کے اس روٹ کاز کو ہم بتا سکیں کہ یہ جو رویے ہیں یہ اس سائیکوپیتھولوجی سے کیسے ابھرتے ہیں. لیکن یقین تو تب تک نہیں ہے جب تک کوئی ایسا پروف نہ ہو. جیسے ہم یہ جو بات کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا پروف ہے کہ جسم کا کوئی حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے، یا کہ جسم کا کوئی؟ ریسرچ نے بہت سی چیزیں واضح کر دی ہیں کہ بنیادی طور پر جو نشے کی بیماری ہے وہ جو ہمارا ریوارڈ سسٹم ہے، جس میں یعنی ڈوپامین کار فرما ہے، ہمارے دماغ میں ایک ریوارڈ سسٹم ہے جسے ہم لذت اور انعام کا جو ہے گڑھ سمجھتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ریوارڈ، جو اچیومنٹ کے وقت ہوتا ہے. آپ کو مطلب ہمارے زندگی میں جو بھی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے فائدے کی ہوتی ہیں، اگر ہمیں اس کا مزہ نہ آئے یا ہمیں اس کا کوئی ریوارڈ نہ ملے تو پھر ہمیں موٹیویشن نہیں ہوگی. لہٰذا ہماری زندگی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اور اچیو کرتے ہیں، اور ریوارڈ، امتحان دیا، پاس ہو گئے، تو اس سے ہمیں جو خوشی ہوتی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی گاڑی خرید دیں گے اور پھر گاڑی خرید لیتے ہیں تو پھر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. تو عموماً جب ہم گول سیٹ کرتے ہیں اور اچیو کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک انعام کا احساس اور ایک مزے کا احساس ہوتا ہے. جب برگر کھاتے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے اور ریوارڈ فیل ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم ورکہولک ہو جاتے ہیں اور مطلب ایک کام کرتے ہیں بہت زیادہ تو اس کا جو ریوارڈ آتا ہے تو اس میں بھی اچھا فیل ہوتا ہے. لیکن پھر یہ نشے بیچ میں آ جاتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ چوکھا آ جائے، کہ جیسے بٹن دبایا تو روشنی ہو جاتی ہے اور کمرہ آپ کا جگمگ جگمگ کرنے لگتا ہے. تو کسی زمانے میں روشنی کی واحد سورس جو تھی وہ سورج تھا، اور لوگ سر شام پھر سو جایا کرتے تھے. لیکن جب سے یہ بلب آئے ہیں اور بتیاں آ گئی ہیں تو آہستہ آہستہ شام جو ہے وہ رات میں ڈلنے لگی، اور اب لوگ رات 3-4 بجے تک آپ لاہور میں دیکھیں بڑی رونقیں چل رہی ہوتی ہیں.
تو کسی چیز کا جو ایکسیسو استعمال ہے وہ بعض اوقات اس کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں. تو یہ جو انسان کو پتہ چل گیا کہ کیسے اس کا جو ریوارڈ سینٹر ہے اس کو ہائی جیک کیا جا سکتا ہے, یعنی اپنی مرضی پہ چلایا جا سکتا ہے. جب چاہے سگریٹ پیا تو ڈوپامین فلو ہو گئی, جب چاہے برگر کھا لیا, جب چاہے چرس پی لی. اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی صرف اتنی ہے کہ یہ سب ایک وہمہ ہے, اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. کوئی سچ مچ کی چیز اچیو نہیں ہو رہی, ایلوژن ہے. یہ ایلوژن ہے. آپ نے کچھ اچیو نہیں کیا. جب آپ گول اچیو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے, لیکن جب گول اچیو کیے بغیر ہی آپ کو ڈوپامین فلو ملتی ہے تو زندگی تو سٹک ہو جاتی ہے. جی چاہتوں کے پیچھے نہیں, اس میں تو اب ضرورت ہی نہیں نہ رہی. آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی کسی ایڈکٹ کو دیکھا اس فکر میں مبتلا ہو کہ مستقبل کا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا, ان کی روزی روٹی کا کیا بنے گا. وہ ہیئر اینڈ ناؤ میں ان کے پاس ایک بٹن ہے جو دباتے ہی وہ سب کچھ فیل کر لیتے ہیں, ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں وہ ریالٹی سے. دیکھیں نا, اگر آپ کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اور 3 مہینے اس پہ محنت کرتے ہیں اور وہ گول اچیو ہوتا ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے, تو ایک یہ سینیریو ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی ڈرگ کی فوری طور پر مزہ آ گیا تو 3 مہینے ضائع ہونے سے بچ گئے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا, ہیئر اینڈ ناؤ میں یہ ہوا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے دماغ میں ایک پری فرنٹل کارٹیکس ہے جسے ہم ہیومن برین کہتے ہیں, جس کو عام زبان میں ہم شعور بھی کہتے ہیں, جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں, تو وہاں نفع نقصان کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے. وہاں چیزوں کے اچھے برے ہونے کو بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے, وہاں پلاننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے بندے کی نظر فرض کرے دور کی نظر کمزور ہو جائے تو کتاب تو وہ ٹھیک پڑھ سکتا ہے, لیکن دور کہیں اس جگہ کوئی چیز ہو تو آپ نہیں دیکھ سکتے. تو ہمارا جو دماغ ہے, جو اس کا یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے یا شعور والا حصہ ہے, اس کی بھی دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. یعنی ابھی کا فائدہ اس کے لیے کافی ہے, لیکن جو فائدہ بعد میں ہونا ہے کبھی بہت دیر بعد, وہ اس کو نظر نہیں آتا, نہ فائدہ نہ نقصان. وہ کہتا ہے ابھی کی بات, اس کی دور کی. پری فرنٹل کارٹیکس جو آپ کا ہائی جیک ہو جاتا ہے, وہ ہائی جیک تو ہوتا ہے ریوارڈ سینٹر, لیکن پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ آپ کا سست ہو جاتا ہے. وہ اس کا کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا, وہ اپنی فل صلاحیت پہ کام نہیں کر سکتا. اور اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو جو ڈرگ ہے اس کے براہ راست اثرات سے اسے اپنی نارمل فنکشننگ میں مشکلات ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ کچھ نشوں سے جسم کے اندر جو ہے ٹاکسنز پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے شراب ہے تو اس میں ایک ٹاکسن بنتی ہے, الکوہلکس میں بنتی ہے, جو الڈیہائیڈ ہے, اور یہ ایک انیستھیٹک تھا جو 100 سال پہلے بے ہوشی کی دوا کے طور پر استعمال ہوتا تھا. اچھا, اب یہ جب خون میں سرکولیٹ کرتا ہے اور اب ڈرنک حالت میں کسی کو دیکھیں تو ہی از ناٹ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل, ہی از انڈر دی انفلوئنس آف الڈیہائیڈ. تو اس سے وہ دماغ کا یہ حصہ نم ہو جاتا ہے, انیستھیٹائز ہو جاتا ہے. اس کے انیستھائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جذباتی دماغ ہے وہ کھل کھیلنے لگتا ہے. جب کنٹرول والا دماغ سو جائے تو خواہش والا دماغ حکومت کرنے لگتا ہے, یعنی نشئی دماغ حکومت کرنے لگتا ہے, جو کہتا ہے ہیئر اینڈ ناؤ میں مجھے نشہ چاہیے. اور جب انسان نشے کی خواہش میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ مجھے مزہ آئے, اور اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بدنام نہ ہو, پتہ نہ چلے, تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. پھر جھوٹ بولنا جو ہے یہ اس کی ایک ضرورت پوری کرتا ہے, اور نشہ جو ہے اس کی ریوارڈ کی ضرورت پوری کرتا ہے. یعنی نشہ کیا کردار کو بدل دیتا ہے؟ نہیں, نشہ کردار کو نہیں بدلتا. آپ یوں سمجھے کہ دماغ میں گیئر لگے ہوئے ہیں, تو نشہ جو ہے دماغ میں گیئر بدل دیتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب گیئر بدلتا ہے, جیسے گاڑی کے گیئر بدلتے ہیں آپ, تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو دماغ تیز چلنے لگتا ہے یا دماغ سلو چلنے لگتا ہے جب آپ گیئر بدل دیں گے. اچھا, جب کوئی سلو چلنے لگے گا پری فرنٹل کارٹیکس, جب ہمارا شعور سلولی چلنے لگے گا, اس کی ججمنٹ سلو ہو جائے گی, یا اس کا فیصلہ کرنے کی قوت, نفع نقصان کو جانچنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی, تو نیچرلی اس کی کارکردگی پہ ضعف پہنچے گا. اور جب یہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے
اس کو نشہ جو ہے یا سلو کر دیتا ہے یا فاسٹ کر دیتا ہے تو اس کی جو فطری صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے دونوں صورتوں میں. مثال کے طور پر کچھ نشے ہیں جو اس کو فاسٹ کر دیتے ہیں, جو اسٹیمولنٹ ہے, جیسے کہ چائے, کافی, ریٹالن اور آئس اور کوکین. تو یہ جب جیسے گاڑی آپ بہت تیز چلا رہے ہو تو آپ کی ججمنٹ خراب ہو جائے گی. اچھا, جب گاڑی آپ بہت سلو چل رہے ہو تو آپ منزل پہ نہیں ویسے ہی پہنچیں گے. تو کچھ نشے جو ہیں وہ دماغ کو سلو کرتے ہیں, جیسے ٹرینکلائزر, جیسے الکوہل. اچھا, کچھ نشے جو ہیں وہ جسمانی اور اعصابی درد کو ٹوٹلی ختم کر دیتے ہیں, جو کہ درد آپ کی ایک فرینڈ ہے, آپ کا دوست نیسیسری ہے, تو اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو آپ کی ججمنٹ جو ہے بلرڈ ہو جاتی ہے. اور کچھ نشے تو باقاعدہ آپ کے خیالات ہی بدل دیتے ہیں, جیسے چرس, LSD. تو وہ آپ کو اپنی اصل حقیقت سے ہٹ کے کچھ اور دکھانے لگتے ہیں. یہ تو نشہ ہو گیا, نشے نے اپنا کیا کام کیے. بیماریاں تو اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے نا, بڑی کلیئر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر دل کا مسئلہ ہے تو اس کی خاص علامات ہیں, شوگر میں خاص علامات ہیں. یہ ان بیماریوں کو اس بیماری کے ساتھ کیسے جوڑا جائے؟ سوال نا, اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے تو آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ بتائے گا کہ میرے یہاں بائیں طرف درد ہو رہا ہے, میرے بازو میں درد ہو رہا ہے, میرے ہاتھ کی انگلیوں میں درد ہو رہا ہے, میرے ادھر درد ہو رہا ہے. تو اب سائنسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ درد کیوں ہوتا ہے؟ وہ درد اس لیے ہوتا ہے کہ دل کے کسی حصے کو خون کی سپلائی کم ہو گئی ہے یا رک گئی ہے. کیونکہ درد جہاں بھی ہوگا اس کی ایک ہی وجہ ہے. جیسے کسی کو تھپڑ لگائیں گے تو اس کو درد ہوگا, تو وہ اس تھپڑ کی جو ایک پریشر ہے اس سے وہاں خون کی سپلائی وقتی طور پر چہرے کے اس حصے پہ رک جائے گی, اور چند سیکنڈ کے بعد وہ سپلائی بحال بھی ہو جائے گی, اور چند سیکنڈ کے بعد آپ کی درد کم ہونی شروع ہو جائے گی. تو درد کی وجہ اسکیمیا ہے, یعنی درد کی وجہ یہ ہے کہ خون کی سپلائی میں تعطل آ گیا. تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں شدید درد ہو رہا ہے سینے میں, تو یہ دل کی بیماری ہے, اور آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ضرور کوئی خون کی نالی جو ہے وہ بلاکڈ ہو گئی ہے, اور ڈاکٹر جو ہے وہ اینجیوگرافی کر کے اس نالی میں اسٹینٹ ڈال دیتا ہے. تو لوگوں کو یہ بات سمجھانے میں کافی آسانی ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں نشے کی بیماری میں یہ سمجھنا سمجھانا اتنا آسان نہیں. جیسے 3 سسٹم ہیں جن کا آپس میں رشتہ خراب ہو جاتا ہے, آپس میں تعلق خراب ہو جاتا ہے. اس میں ایک سسٹم جو ہے یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے, جس نے نفع نقصان کے بارے میں ججمنٹ دینی ہوتی ہے, جس نے اچھے برے کا بتانا ہوتا ہے, اور جس نے قوت فیصلہ سے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینی ہے. لیکن وہ جو ول پاور ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے, اور وہ سست ہو جاتا ہے دماغ, یا تیز ہو جاتا ہے. تو اپنی نارمل سپیڈ سے یہ جو انسانی دماغ ہے, جسے ہم مرکز تجلیات بھی کہتے ہیں, وہ نہیں کام کرتا, صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا, وہ عضو معطل ہو کے رہ جاتا. اس کے مقابلے میں جب یہ عضو معطل ہوتا ہے تو جو ہمارا جذباتی دماغ ہوتا ہے, جس میں جو بادشاہ ہے وہ امیگڈلا ہے, جہاں انگزائٹی کا گھر ہے, جہاں غصے کا گھر ہے, جہاں فرسٹریشن کا گھر ہے, یا دیگر جذبات بھی اور شیم بھی وہیں پائی جاتی ہے, تو وہ بھڑک اٹھتا ہے. کیونکہ اب جو بندہ نشہ کرتا ہے تو اس کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, تو وہ ہائپر ویجیلنٹ ہو جائے گا, اور وہ اس کو یہ بھی ضرورت ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے, فیشل ایکسپریشن سے پہلے ہی میسج دے دے کہ میرے سے دور رہنا, میرے پہ اعتراض نہیں کرنا, نہیں تو میں ہاتھا پائی کروں گا, نہیں تو میں توڑ پھوڑ کروں گا. وہ سگنل دے رہا ہوتا ہے باڈی لینگویج سے, یہ سب کچھ. تو یہ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنا جو قبل از وقت جو ہے ایک ڈیفینس سسٹم اس نے بڑھایا ہوتا ہے. اچھا, پھر جو تیسری جگہ ہے یعنی کہ ریوارڈ سینٹر, وہ ریوارڈ سینٹر جو ہے وہ ہائی جیک کر لیتا ہے نشہ, اور جتنی دفعہ نشہ کرتے ہیں اس کا براہ راست اثر جو ہے یہ پڑتا ہے کہ ڈوپامین فلو کرتی ہے, اور مزے کا ایک جھوٹا احساس ہوتا ہے, جعلی احساس ہوتا ہے. اسی لیے دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ ڈرگز آر لائز, الکوہل از اے لائی, اس طرح کی باتیں دنیا میں سننے میں آتی ہیں, کیونکہ یہ سچ مچ کی اچیومنٹ نہیں ہوتی, آرٹیفیشل ہوتی ہے. یہ اچیومنٹ کی میمکری ہوتی ہے. یعنی اچیومنٹ کوئی نہیں ہوتی, پر دماغ کو یہ پرسیپشن ہو جاتی ہے کہ اچیومنٹ ہو گئی ہے. یعنی سچ مچ جو ہے کوئی گول اچیو نہیں کیا ہوتا, لیکن یہ ایک رانگ میسج چلا جاتا ہے دماغ کو کہ تم نے کچھ اچیو کر لیا ہے.
اور وہی مسرت کی کیفیت ہوتی ہے, انعام کا احساس ہوتا ہے جو سچ مچ کے گول حاصل کرنے سے ہوتا ہے. اچھا, اس میں بھی کئی گول ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے پرپز کوئی نہیں ہوتا, تو وہ گولز بھی بار بار دہرانے کی عادت ہو جاتی ہے, اور وہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن ہوتی ہے, جیسے ورکوہلزم. یعنی جو پیچھے پرپز کوئی نہیں ہے, ماں سوا اس کے کہ روپیہ پیسہ کمائی جانا ہے, تو اس میں جب بھی وہ پیسہ کماتے ہیں تو ان کو اچھا فیل ہوتا ہے, ریوارڈ فیل ہوتا ہے, تو وہ اور پیسہ یا کماتے ہیں. شہرت بھی اگر ملتی ہے اس چیز سے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسی طریقے سے, جیسے کھانا ہے, ہمیں کھانا جو ہے مزے کے لیے کھاتے ہیں. مزے کے لیے ہم کھاتے ہیں, ضرورت کے لیے بھی کھاتے ہیں, جذبات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی کھاتے ہیں, لیکن جب ہمیں کھانے سے ڈوپامین ریلیز ملتی ہے تو ہمارا دماغ اس کو ایسے پرسیو کرتا ہے کہ جیسے برگر نہیں کھایا کوئی اچیومنٹ ہو گئی ہے کسی گول کی. تو یہ مس پرسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو اب 3 سسٹم ہے, ریوارڈ سینٹر جہاں ڈوپامین کے پاتھ ویز ہیں, اور اس ریوارڈ سینٹر کو ہائی جیک کر لیا کسی ایکٹیویٹی نے یا کسی نشے نے. دوسری طرف پری فرنٹل کارٹیکس جو ہمارا شعور ہے, جو ہمارا ضمیر ہے, جو ہمارا سرتاج دماغ ہے, اس کے اندر سستی آ جاتی ہے یا تیزی آ جاتی ہے. دونوں صورتوں میں اس کی ججمنٹ خراب, نفع نقصان کا پتہ نہیں چلتا, اور وہ خاص طور پر دور کی چیزوں کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, تو وہ بندہ جو اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ اینڈ کو نہیں دیکھ سکتا. سو ہی کین ناٹ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. وہ کہتا ہے کہ ابھی میں کروں گا, ابھی مزہ آئے گا, کل پرسوں آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا. اچھا, تیسری چیز جو ہے کہ وہ جو دماغ گرم ہو جاتا ہے, ہائپر ویجیلنٹ ہوتا ہے, وہ جو ہے لمبک سسٹم ہے, اور یعنی جو ہمارا اینیمل برین ہے جس کے اندر جذبات ہوتے ہیں, جو فائٹ اور فلائٹ کا قائل ہے, وہ کہتا ہے لڑو یا بھاگ جاؤ. تو یہاں دونوں پالیسیز کرتا ہے ایڈکٹ, یا تو وہ لڑتا ہے یا وہ غائب ہو جاتا ہے. غائب جو ہوتا ہے تو وہ شیم کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, تو وہ چھپنے چھپانے کا کھیل, ماں باپ کو نظر نہیں آنا, ٹائمنگز ایسے رکھ لینے ہیں کہ والد صاحب جو ہیں وہ سو رہے ہوں تو بندہ گھر آئے گا, والد صاحب سویرے اٹھ کے جاب پہ چلے گئے ہیں تو وہ پھر جاگے گا. تو اس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جیسے اب یہ چونکہ عام پبلک میں نظریات ڈفرینٹ ہیں, تو میں یعنی کوشش کروں گا کہ میں اس نظریات کی ذرا اس کا ایڈوکیٹ بن جاؤں. اچھا, اب ایک بڑا کلیئر سا وہ پکچر سامنے نظر آتی ہے کہ کوئی دوسری بیماری ایسی نہیں ہے جس میں جھوٹ بولنا علامت ہو. یہ اگر ہم اس کو بیماری مانتے ہیں تو یہ پھر اپنی نوعیت کی کوئی پہلی بیماری ہے کہ جس میں جھوٹ, یعنی کوئی انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی علامت یہ ہو کہ کوئی انسان جھوٹ بولے گا؟ دوسری بیماریوں میں ضرورت نہیں ہوتی نا. بس اگر کسی کو بخار ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے 102 بخار ہے, تو اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ کوئی باعث شرم بات محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن یہ جو نشہ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کوئی بری بات ہے, یہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے, نشے کا جو سلسلہ ہے. تو ایک طرف جو ہے اس کے اندر کریونگ ہوتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ نشہ کرو مجھے مزہ چاہیے, دوسری طرف اس کا شعور کہہ رہا ہوتا ہے کہ نشہ کرو گے تو بدنام ہو جاؤ گے, لوگ تمہیں برا کہیں گے. تو ساتھ ہی مشورہ ابھرتا ہے کہ ان دیٹ کیس پھر جھوٹ شوٹ بول لو, پتہ نہ چلنے دو کہ تم یہ کام کر رہے ہو. تو پھر وہ جھوٹ بولنا اس کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی اس کے مرض کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن سر کرونک ڈیزیزز کئی اور بھی ہیں جس میں کہ شیم اٹیچ ہوتی ہے, جس طرح ڈائبٹیز ہے, رینل فیلئر ہے, کارڈیک ڈیزیز ہے, اس میں بھی انسان اس حد تک نہیں لیکن جھوٹ بولتا ہے کئی دفعہ. ہاں, یہ ڈیفینیٹ ہے کہ بہت سی بیماریوں کو لوگ چھپانا پسند کرتے ہیں, کیونکہ بیماریوں کو ایک کمزوری سی سمجھا جاتا ہے, ادھورا پن سمجھا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں بات کی کیا یہ جو جھوٹ بولا تو یہ اس انسان نے بولا یا اس کی بیماری, یعنی یہ پھر کیا ہے؟ بیماری نے مجبور کیا. اسے ہم مرضیاتی جھوٹ کہہ لیتے ہیں, مرض کے حوالے سے, کہ یہ کسی مرض کی وجہ سے وہ بول رہا ہے. ایگزیکٹلی اس کا جو دماغ ہے, جیسے میں نے بتایا کہ 3 حصے ہیں دماغ کے جنہیں خاص طور پر ہم نشے کی بیماری سے کنیکٹڈ سمجھتے ہیں.
تو اس میں ایک حصہ کہتا ہے نشہ نہ کرو یعنی شعور، بدنام ہو جاؤ گے. تو دوسرا حصہ کہتا ہے کہ جھوٹ بول کے بدنامی سے بچ سکتے ہیں. تیسرا حصہ کہتا ہے مجھے تو مزہ چاہیے، مجھے تو مزہ دو. تو وہ تینوں حصے جو ہیں جب اس طرح آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں تو نشے کی بیماری تو چلتی ایکچولی ہے. آپ کا لوڈ ون جھوٹا نہیں ہوتا. اور بریک پہ جانے سے پہلے یہ جو ہم اس کے ساتھ ٹیبو اٹیچ کرتے ہیں نا کہ جب ہم اس کو اسٹریٹ اوے کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹا ہے. دیکھیں نا، وہ تو ہم کسی بھی بیماری میں اس کی علامتوں کے نام سے تو کسی کو نہیں پہچانتے. جی کہ اگر کوئی بخار میں ہے تو اس کو ہم تتا کہنا شروع کر دیں کہ بھی گرم ہے، ٹھیک، وہ تو اس کی بیماری ہے. تو اس کی علامت کو تو ہم ایسے نہیں بولتے. ہاں، لیکن اس میں ہم بولتے ہیں. اس میں ہم بولتے ہیں. Yes، وہ یہی جھوٹ بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹا جھوٹا ہے. ہے. جیسے کسی کو کان ہوا تو اس کو زردی نہیں کھا سکتے. ہاں، مطلب آپ یہ جو ججمنٹل ہوتے ہیں نشے کے مریض کے حوالے سے، یہ باقی مرضوں میں ہم تھوڑا سا لحاظ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال پھر، جیسے اگر ہم اس کو میڈیکل سائنس اور باقی بیماریوں کے ساتھ جوڑ ہی رہے ہیں تو کوئی بھی دوسری بیماری جس کی کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی علامت آتی ہے تو اگر اس بیماری کو ٹھیک کر لیا جائے تو وہ علامات آنا ختم. اب اس بیماری کی اگر علامت ہے جھوٹ بولنا تو کیا بیماری کا علاج تو جھوٹ بولنا ختم؟ بالکل ٹرانسپیرنسی سی کا مطلب نام. اس میں چونکہ علاج کا ایک حصہ ہے کہ جس میں آپ نے اوپننس اور شیئرنگ سیکھنی ہے. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ شیم سے نکلنا ہے. تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو بندہ نشے کی بیماری سے نجات پاتا ہے وہ تو مومن ہو جاتا ہے، سراسر خیر ہو جاتا ہے. اس کو تو اپنی طرف آتے دیکھ کے آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. جبکہ جب نشے کی بیماری میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اپنے ماں باپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے جب وہ چلتا ہوا سامنے سے آ رہا ہوتا ہے. وہ پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ پرابلم پیدا کرے گا آتے ہی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نشے کی بیماری سے متعلقہ چیزیں ہیں. دوسری بیماریوں میں تھوڑی صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کی جو علامتیں ہیں وہ بیماری کی علامتیں ہیں، وہ مریض کے کردار کی جھلک نہیں ہے. وہ بیماری کی دین ہے، وہ مریض کے علاج، مریض کی بیماری کی دین ہے. مریض کی بیماری سے پہلے وہ علامتیں نہیں تھیں، مریض کی بیماری آنے کے بعد وہ علامتیں ابھرنا شروع ہوئیں. یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں کہ جب تک کوئی مریض نشے کا مریض نہیں بنتا، اگرچہ وہ نشہ کرتا ہے، جب تک نشے کا مریض نہیں بنتا تب تک یہ علامتیں بھی ظاہر نہیں ہوتی. یہ علامتیں تب ظاہر ہوتی ہیں جب وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہر بندہ جو نشہ کرتا ہے وہ نشے کا مریض نہیں بنتا. نشہ کرنے والوں میں سے کوئی 20% ہیں جو نشے کے مریض بنتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہ تینوں سسٹم آپس میں بھڑ جاتے ہیں. یعنی ایک سست ہو جاتا ہے، ایک زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں اس کا بٹن آ جاتا ہے. وہ ایک قدرتی انداز میں کام کرنے کی بجائے آپ کا اپنے ہاتھ میں ایک تماشا آ جاتا ہے. جی، تو ابھی ہم نے دیکھا کلپ جس میں ڈاکٹر صداقت علی اینڈ پروفیسر حماد ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ایڈکشن ہے، سبسٹانس یوز ڈس آرڈر، اس کا ڈیزیز کنسیپٹ کیا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی پاکستان جیسے ملک کے اندر اور باقی بھی دیگر ممالک کے اندر، باقی یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، وہاں پہ بھی ابھی تک جو ڈیزیز کنسیپٹ ہے ایڈکشن کا وہ اس طرح سے ابھی عام نہیں ہوا، یا اس کی جیسے کہہ لیں کہ اویئرنیس ابھی تک نہیں پہنچی، اور اس سے ریلیٹڈ کافی متس دیکھنے کو ملتی ہیں. جیسے کوئی اگر نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے پیشنٹ تو اس کو سننے کو ملتا ہے کہ سدھر جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھ لو. سم ٹائمز ان کے پیرنٹس یا ان کے لو ونس ان کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں یا پھر حج پہ بھیج دیتے ہیں، ان کی شادی کروا دیتے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کروا دیتے ہیں. ان کی من پسندہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے پہ لگ جاتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے اینڈ پہ جو پھر ان کو برا بھلا کہنا، ان سے انہیں مارنا پیٹنا، ایون انہیں بند کر دینا، انہیں کہیں پہ بھیج دینا، کسی ہاسٹل میں بھیج دینا، بورڈنگ اسکول میں بھیج دینا تاکہ وہ سدھر جائیں. تو یہ ڈیزیز کانسیپٹ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ
جو ایڈکشن کی مرض ہے اس سے بہتر ہو جائے گی. لیکن جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس اس کے متعلق بہت ہی مختلف رائے دیتی ہے. تو وہی رائے ہم جانیں گے آج ڈاکٹر شاہ سوار سے بھی کہ ڈاکٹر شاہ سوار آپ تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں ہمیں اور ہمارے آڈینس کو کہ ایک تو یہ نشے کی بیماری ہوتی کیسے ہے, مطلب کہ اس کے پیچھے جو سائنس, جو برین کے اندر بایو کیمسٹری چل رہی ہوتی ہے وہ کیا چل رہی ہوتی ہے, جو بیسک ڈیزیز کانسیپٹ آف ایڈکشن ہے وہ کیا ہے, اور ساتھ ہی جو بیسک ہمیں متس دیکھنے کو ملتی ہیں تو ان کے اندر کتنی سچائی ہے اور کس طرح وہ اس سارے ڈیزیز کے پروسیس کو اور زیادہ خرابی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں. جی تھینک یو ڈاکٹر احمد. کیا نشہ ایک بیماری ہے یا نہیں, اس کو پہلے ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بیماری آخر ہوتی کیا ہے. کہ بیماری ایک ایسی حالت ہے, ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کے اندر ہمارے جو جسم ہے یا جو ہمارا دماغ ہے اس کے کسی حصے کے اندر کوئی اسٹرکچرل یا فنکشنل چینج آتی ہے, ایک ایسی چینج جو کہ پیتھولوجی ہوتی ہے, یعنی خرابی والی چینج آتی ہے. جب خرابی والی چینج آتی ہے جو کہ اچھائی والی نہیں ہوتی بلکہ خرابی والی ہوتی ہے تو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر اس پیتھولوجی سے یا تو ہمارے جو ہیں وہ رویے متاثر ہو سکتے ہیں, یا ہمارے احساسات متاثر ہو سکتے ہیں, یا ہمارے فیصلے متاثر ہو سکتے ہیں, یا ہمارے باقی باڈیلی فنکشنز متاثر ہو سکتے ہیں. جب یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں تو اس سے اگر ہم ان کو اس پیتھولوجی کو جو ہم نے ریکگنائز کر لی ہے کہ یہاں پہ کچھ چینج آئی ہے, اگر ہم اس کو ریکگنائز کر لیں اور اس کو کریکٹ کر لیں یا کوشش کر لیں اس کو تھوڑا سا چینج کو کم کرنے کی, تو وہ سمٹمز جو آئی ہیں, جو تبدیلی آئی ہے ہمارے رویے کے اندر, احساسات کے اندر, یا فیصلہ سازی کے اندر, یا باقی ڈفرینٹ باڈیلی فنکشنز کے اندر, تو وہ ریورس ہو جاتی ہے. جتنی زیادہ ہم اس تبدیلی کو ریسٹور کرتے ہیں اتنا زیادہ وہ ریورس ہوتی ہے. تو یہ ایک بیسک ڈیفینیشن ہے کسی بیماری کی. تو اب اگر ہم دیکھیں جیسے شوگر کی بیماری ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خون کے اندر شوگر زیادہ رہنے لگ گئی ہے. وہ کیوں زیادہ رہنے لگ گئی ہے؟ کیونکہ آپ کا جو پینکریاز ہے یا تو وہ انسولین کم بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا, یا پھر جو گلوکوز ہے آپ کے بلڈ کے اندر, شوگر جو ہے وہ پٹھوں کے اندر جا نہیں رہی, برن نہیں ہو رہی, کام نہیں کر پا رہی. تو اس کے نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم مریض کو اس تبدیلی کو ریسٹور کرنے کے لیے ہم مریض کو یا تو انسولین دے دیتے ہیں یا کوئی گولیاں دے دیتے ہیں, جس سے وہ شوگر کا جو بیلنس ڈسٹرب ہوا ہے, جو ایک تبدیلی آئی ہوئی ہے, پیتھولوجی بنی ہوئی ہے, وہ ہم اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نارمل لیولز کے اوپر. اور ساتھ ساتھ ہم کونسلنگ کرتے ہیں مریض کی کہ آپ نے جو ہے نا اب شوگر والی چیزیں کم استعمال کرنی ہے یا واک کرنی ہے تاکہ آپ کے پٹھے ایکٹیویٹ ہوں اور وہ گلوکوز کو ابزارب کر سکیں, اس طرح, یا اپنی جو وزن ہے اس کا خیال رکھیں, اس کو کم کریں. تو اس طرح کی ساتھ میں کونسلنگ بھی چلتی ہے. اسی طرح اگر آپ بلڈ پریشر کو دیکھیں اس کے اندر بھی جو آپ کا بی پی ہے وہ زیادہ رہنے لگ گیا ہے. میڈیسن سے سب سے پہلے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو پیتھولوجی ہے اس کو درست کیا جائے, اور ساتھ ہی جس طرح ایڈکشن کی بیماری میں یا ڈائبٹیز کی بیماری میں کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے کہ آپ نے پھر اب نمک والی جو کھانے ہیں وہ کم کھانے ہیں. پھر ساتھ ہی جو واک ایکسرسائز ہے وہ آئی تھنک زیادہ تر جو پرائمری کرونک بیماریاں ہیں ان کے اندر ایک اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے کہ واک کریں, ایکسرسائز کریں, اپنی باڈی کو حرکت میں لے کے آئیں تاکہ سارا نظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائے. بالکل اسی طرح جیسے آپ نے بتایا, اب ہائپر ٹینشن کے اندر یعنی بلڈ پریشر کے اندر بھی آپ نے میڈیسن بھی دے دی, ساتھ میں کاؤنسلنگ بھی کر دی. اسی طرح اگر آپ ڈپریشن کے اندر آگے دیکھیں یعنی کہ سائیکیٹری کے اندر آئیں تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا برین کے اندر کچھ جو کیمیکلز ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, ان کا عدم توازن ہوا ہے. اب اگر ہم میڈیسن کے ذریعے ان کو ٹھیک کر دیں اور ساتھ کاؤنسلنگ کر دیں تاکہ اس کی سوچوں کے اوپر کام کر لیں تو وہ بہتر ہو جائے گی. تو اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک یعنی کہ ایڈکشن کی طرف. اس کے اندر کیا تبدیلی آئی ہوتی ہے؟ ایڈکشن کے اندر جو ہے وہ آپ کے دماغ کے کچھ کنٹرول کرنے والے حصے, کچھ جذبات والے حصے وہ متاثر ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو کسی طرح میڈیکیشن کے ذریعے دوبارہ ریسٹور کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ کاؤنسلنگ کے ذریعے ریسٹور کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے. تو یہ بیسیکلی اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کھانا کھائیں, ہم پانی پئیں, ہم اپنی نیند پوری کریں, یا ہم اپنے لوگوں سے تعلقات بنائیں,
تو جب یہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سی خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو رویے ہیں یہ ہمارے بقا کے لیے ضروری ہیں۔ اب یہ رویے کیوں ہم سیکھ کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک کیمیکل ہے ڈوپامین، وہ ان رویوں کو ہمیں سیکھ کرنے پہ مجبور کرتا ہے، یعنی کہ ہمیں وہ ایک طرح سے باقی رکھتا ہے، ہمیں زندگی کو جو چلانے میں موٹیویٹ کرتا ہے۔ اب یہ جو سارا جو سسٹم ہے اس کو ریوارڈ سسٹم کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جن سٹرکچرز ہمارے برین کے جو اس ان بیہیویئرس کے اندر انوالو ہیں، جو ہمیں سیکھ کرتے ہیں ان چیزوں کو تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، خوشی اور سکون محسوس کر سکیں، یہ ریوارڈ سسٹم ہے۔ اب جو نشہ ہے اس کے اندر ریوارڈ سسٹم کے اندر کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ یہ بیہیویئر سے جو ڈوپامین ایک خاص لیمٹ پہ خارج ہو رہا ہوتا ہے، ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، نشہ جو ہے اس کو 10 سے 20 گنا زیادہ ڈوپامین کو ریلیز کرواتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہمیں لگتا ہے، ہمارے دماغ کو لگتا ہے، ہمارا دماغ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو مجھے نشہ کر کے ڈوپامین اتنا زیادہ ریلیز ہوا ہے، اتنی زیادہ خوشی ملی ہے، یہ تو کھانے سے بھی کہیں زیادہ ہے، یہ تو پانی پینے سے کہیں زیادہ ہے، یہ تو لوگوں سے تعلقات بنانے سے کہیں زیادہ ہے۔ جب اس کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ اس طرح سے کہیں زیادہ ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نہ تو پھر کھانے کا خیال رہتا ہے، نہ پھر پانی پینے کا، نہ تعلقات بنانے کا خیال رہتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جب آئس آئی تھی مارکیٹ کے اندر، یعنی کہ میتھمفیٹامین، تو شروع کے اندر لوگ اس کو وزن کم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، کیونکہ جب آپ نشہ کرتے ہیں، اپنی ہائی اچیو کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کھانے کا دل نہیں کرتا، اور وہ اس لحاظ سے بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو نشے والی ایک دوا ہے، اور پاکستان ایڈکشن پوٹینشیل کافی ہائی ہے، بالکل، تو بعد میں پھر پتہ چلا۔ تو جس طرح زیادہ تر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ نشے جتنے بھی دریافت ہوئے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی پرپس ضرور ہوتا ہے۔ الکوہل استعمال کی جاتی تھی کہ جو سرد علاقے ہیں، کولڈ ایریاز ہیں، تو وہاں پہ ایک تو کیلریز لینے کے لیے اور ایک گرماہٹ لینے کے لیے کہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر کچھ کچھ جو ڈرگس ہیں جیسے سگریٹ ہو گیا، کوکین ہو گیا، ایون آئس ہو گیا، تو اس کو کام کو زیادہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ فرائڈ کا جو بلیف تھا کہ اس سے کوکین سے تو ایڈکشن نہیں ہو سکتی، اس سے تو آپ صرف اور صرف اپنی کیپیبلٹیز کو انہانس کر رہے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ پتہ لگا کہ کتنا خطرناک وہ ایک کیمیکل ہے، وہ ایک نشہ ہے کہ جس کے اندر پوٹینشیل ٹو ڈیمیج آلریڈی ہے، اس کے ساتھ ہی ایڈکشن کا بھی ایک پیٹرن بن سکتا ہے۔ بالکل، یہ جو قدرتی خوشی جو ہوتی ہے اس کو کم کر دیتا ہے، اور جو دوسری والی فیک خوشی ہوتی ہے وہ ہمیں زیادہ لگنے لگ جاتی ہے، ہم اس کی طرف جو ہے نا زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں پھر، کیونکہ جو قدرتی خوشی ہے وہ ہمیں کچھ کا محنت کر کے حاصل ہوتی ہے، اور جو نشے سے خوشی ہے وہ ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جاتی ہے، تو دماغ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے اور ہائی جیک کر لیتا ہے نشہ جو ہمارے ریوارڈ سسٹم کو۔ اب اس پہ بات آتی ہے کہ جب انسان کو پتہ ہے کہ وہ ہائی جیک ہو گیا تو وہ خود سے کنٹرول کیوں نہیں کر پاتا، اس کو چھوڑ دے اور ہائی جیکنگ کو ختم کر لے۔ تو یہاں پہ جو ہمارے دماغ کا دوسرا سٹرکچر ہے وہ منظر پہ آتا ہے، وہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس۔ بیسیکلی جو ہمارا دماغ ہے، ایک تو ایسا دماغ کا حصہ ہے جو کہ ہمارا اینیملز باقی جو ہیں ان سے ملتا جلتا ہے، اس کو ہم اینیمل برین کہہ دیتے ہیں، اور ایک حصہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو بنایا ہے، اس حصے میں ایک سٹرکچر ہے پری فرنٹل کارٹیکس، جو کہ فیصلہ سازی کے اندر مدد کرتا ہے، آپ کا امپلس کنٹرول کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا اچھا ہے، کیا غلط ہے، غلط چیز سے بچنا ہے اور اچھی چیز کی طرف چلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پری فرنٹل کارٹیکس کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک بریک سسٹم ہے، آپ نے کہاں پہ رکنا ہے، ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے تو وہ ایک بریک لگا دیتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ سلو ہونا ہے، یہاں پہ چلنا ہے، تو وہ ہمیں سارا کچھ کنٹرول کرنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمارا جو اینیمل برین ہے، یعنی کہ جو لمبک سسٹم کے اوپر مشتمل ہے، ریوارڈ سسٹم جس کو مشتمل ہے، وہ جب اوور ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو پری فرنٹل کارٹیکس کو کمزور کر دیتا ہے، اس کو اوور رائڈ کر لیتا ہے، اس کی ہیپو فنکشنالٹی ہو جاتی ہے پری فرنٹل کارٹیکس کی۔ تو جو ہماری امپلس کنٹرول والے رویے ہوتے ہیں یا ہم نے جو فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے وہ سارے پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان، جب لوگ کہتے ہیں کہ نشہ تو اپنے اختیار میں ہے لوگوں کے، وہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے، تو پہلی دفعہ تو ان کے اختیار میں تھا جب انہوں نے کیا، پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد دوبارہ کیا ہو تب بھی اختیار میں ہو، اس کے بعد بھی اختیار میں ہو، لیکن جب انہوں نے بار بار استعمال کیا نشے کا، بار بار استعمال کیا، تو
وہ ریوارڈ سسٹم جو سرکٹ جو ہے وہ بالکل پکا ہو گیا, وہ بالکل ہائی جیک ہو گیا, اور پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے نا وہ نیچے چلا گیا, کام کرنا اس نے چھوڑ دیا, کم کر دیا. تو یہی ہم نے جو ہے نا وہ اس کا بیلنس دوبارہ سے ریسٹور کرنا ہوتا ہے نشے کے اندر. تو ایڈکشن بیسیکلی اب اگر ہم دیکھیں کہ ایڈکشن ہے کیا, تو ایڈکشن ایک برین ڈس آرڈر ہے جو کہ کرونک ریلیپسنگ ڈیزیز ہے. اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جب آپ کسی چیز, یہ کیمیکل بھی ہو سکتی ہے, نان کیمیکل بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ آپ کسی جیسا کہ آئس ہے, کوکین ہے, کوئی سبسٹنس ہے ایسی, الکوہل ہے, اس کے بھی ایڈکٹ ہو سکتے ہیں, یا کوئی سبسٹنس نہ لیں اور کوئی بیہیویئرز ہو سکتے ہیں ان کے بھی ایڈکٹ ہو سکتے ہیں آپ. تو اس کے اندر جب آپ وہ چیز نہیں کرتے, جب وہ آپ بیہیویئر نہیں اپناتے, تو کیا ہوتا ہے, تو آپ کو ایک شدید کریونگ جنم لیتی ہے, آپ کے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے, اور آپ اس بیہیویئر کی طرف دوبارہ سے لپکتے ہیں, یا وہ سبسٹنس کی طرف دوبارہ سے لپکتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کا استعمال کروں گا تو میرے لیے نقصان ہوگا, لیکن پھر بھی آپ کا وہی جو ہم بات کر رہے تھے, پری فرنٹل کارٹیکس کمزور ہوا ہوتا ہے اور امپلس کنٹرول نہیں ہو پاتی آپ سے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کب سے دوبارہ وہی بیہیویئر سیکھ کر رہے ہوتے ہیں. اور لانگ ٹرم کے اندر آپ کو اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, آپ کا کنٹرول ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو پری فرنٹل کارٹیکس ہو گیا, لمبک سسٹم ہو گیا, تو یہ جو ان کا امبیلنس آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے اب یہ کیوں آ جاتا ہے, اس کے اندر ایک تو اس نے سبسٹنس لی, اب کس کا امبیلنس ہوگا کس کا نہیں ہوگا, اس کے اندر جو ہے نا وہ جینس کا بھی کافی کردار ہے. کیونکہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں, جیسا کہ کوئی الکوہولزم کے اندر شکار ہے, یا کوئی جو بھی لوگ الکوہول یوز کرتے ہیں, وہ سارے جو ہے نا وہ الکوہول یوز ڈس آرڈر کا شکار نہیں ہوتے, یعنی کہ سب کو الکوہول کی ایڈکشن نہیں ہوتی. تقریباً جو ہے 80% لوگ جو ہیں وہ یوزر رہتے ہیں, جو ریسرچ ثابت کرتی ہے, اور جو 20% لوگ ہیں وہ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں, یعنی کہ الکوہول کی لت لگ جاتی ہے ان کو, یا الکوہول کی نشے کی بیماری لگ جاتی ہے. تو اس کے اندر جو رول آتا ہے وہ جینس کا آتا ہے. اب جینس کیا ہوتے ہیں, جینس جو ہے نا ہمارے کروموسومز کے اندر ہوتے ہیں, جو کہ ایسی انفارمیشن کیری کرتے ہیں, جو کہ جیسا کہ اب ہماری آنکھ کا آئرس کا رنگ کیا ہوگا, یا ہمارا قد کتنا ہوگا, یا ہمارا جلد کا رنگ کیا ہوگا, یا ہمارے بالوں کا رنگ کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جینس کے اندر ہوتی ہیں, ان کے اندر انفارمیشن سٹور ہوتی ہے. اور کسی کو نشے کی بیماری ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ بھی ہمارے جینس کے اندر سٹور ہوتی ہے. تو جب اگر کسی کے والدین کو یا قریبی رشتہ داروں کو جو ہے نا وہ نشے کی بیماری ہے, تو اس سے یہ آتا ہے کہ جب آپ نشہ کریں گے تو آپ کو بھی نشے کی بیماری لگ جائے گی, زیادہ چانسز ہیں اس چیز کے. تو اب یہ زیادہ چانسز ہوں گے کہ اس بندے کا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ ہائی جیک ہو جائے گا, اور جو اس کا ریوارڈ سسٹم ہے وہ ہائی جیک ہو جائے گا جب وہ نشہ کرے گا. تو یہ ایسے ہی ہے, اگر اس میں ہم یعنی کہ جو نشہ کرنے والا ہے, جس کو نشے کی بیماری ہو گئی ہے, اس کو اس چیز کا قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اس نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے, کس ملک میں پیدا ہونا ہے, کسی امیر گھر میں پیدا ہونا ہے یا غریب گھر میں پیدا ہونا ہے. تو اس میں اسی طرح اب جینس کس کے اندر آئے ہیں, وہ اس کے اپنے اختیار کے اندر نہیں ہے کہ اس کو نشے کی بیماری ہوگی یا نہیں ہوگی. اس چیز کو جو ہے نا وہ برین امیجنگ کے ذریعے بھی ثابت کیا گیا ہے کہ یہ واقعی جب آپ نشہ کرتے ہیں تو وہ ڈوپامین جو ہے وہ زیادہ, جو ہم نے بات کی کہ 10 سے 20 گنا زیادہ ریلیز ہو رہی ہوتی ہے. وہ برین امیجنگ جو FMRI ہے اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص سٹرکچرز کے اندر یہاں پہ زیادہ فنکشننگ ہو رہی ہے, زیادہ یہاں پہ کم فنکشننگ ہو رہی ہے. اب اسپیکس اسکینس بھی کچھ آ گئے ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اچھا اس پرٹیکولر جو برین کا ایریا ہے وہاں پہ جو ڈوپامین کے لیولز ہیں وہ زیادہ انکریز ہو رہے ہیں, سیروٹونن کے لیولز ڈکریز ہو رہے ہیں, پھر کون سے نیورو ٹرانسمیٹر کے لیولز کہاں کہاں پہ انکریز ہو رہے ہیں. تو یہی وہ باتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جو نشے کی بیماری ہے وہ واقعی میں کوئی ایک بیماری ہے, کوئی فزیکل ڈس آرڈر ہی ہے جس کے اندر پراپر چینجز آتے ہیں, سارے جو اسپیکٹس ہیں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ اس ساتھ میں ہمیں مینشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اٹ از ناٹ کہ کوئی اور جیسے باقی بیماریاں ہیں ان میں بھی ہم سم ٹائمس لے جاتے ہیں کہ شاید یہ صرف ول کے ذریعے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. شوگر میں بھی کہتے ہیں کہ مرد بنو بس ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, کھانا کچھ نہیں ہوتا, کھانا کھا لو, بس انسولین لگا لو. لیکن جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. ایک
تو ہو گیا کہ آپ میڈیسن لے رہے ہیں اس کے لیے، لیکن جو باقی چیزیں ہیں، جو باقی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہے، وہ ان کا پارٹ اور ان کا رول بن جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جیسے اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ پہلی دفعہ تو اس کے اختیار میں تھا، لیکن جب بار بار استعمال کیا تو پھر اس کے اختیار میں نہیں رہا۔ تو اس سے جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر شرمندگی پیدا ہو سکتی ہے کہ پہلی دفعہ آخر کیوں کیا تھا۔ تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو پہلی دفعہ اب اس نے کر لیا، اب اس چیز سے ہمیں آگے نکلنا، اب ہمیں حل کی طرف جانا ہے۔ اب اس نے پہلی دفعہ کیوں کیا تھا، اس کے پیچھے بھی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، نفسیاتی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کوئی صدمہ ہو جس کا اس کو پتہ نہ کہ اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی تشدد کا سامنا کرنا پڑا، ہو سکتا ہے وہ انگزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو۔ اب ان چیزوں کے بارے میں بھی تو لوگوں کو کم معلومات ہے نا، ان کو نہیں پتہ کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ انہیں اپنے ماحول کے اندر دیکھا ہو کہ یہاں پہ میرے دوست کر رہے ہیں اور وہ اچھا محسوس کرتے ہیں تو میں بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں۔ تو کسی بھی طرح سے اگر وہ آیا ہے، وہ پہلی دفعہ بھی اس نے استعمال کیا ہے، چاہے خوشی سیکھ کرنے کے لیے یا کسی درد کو کم کرنے کے لیے، تو کیونکہ اس درد کا کسی نے اس کے درد کو سمجھا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کو اس کی طرف آنا پڑا اور اس نے نشے کا انتخاب کیا۔ یس، اور مجھے یاد آ رہی ہے وہ جو پرائمری کی بات ہے کہ ایڈکشن کا مرض جینیٹک مرض ہے، تو 1870s کے اندر ریسرچ ہوئی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا، جس کے اندر جو ٹوئنس ہیں کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنس، ان پہ اسٹڈی کی گئی تھی کہ اچھا جو الکوہلک مدرز یا فادرز پیرنٹس تھے، ان کے بچوں کے اندر دیکھا گیا کہ جنہیں ایون ڈفرینٹ ہومز انوائرمنٹ ملی ہیں، ان کے اندر بھی ایڈکشن کے پوٹینشیل انکریز ہی رہی تھی۔ جب انہوں نے کوئی الکوہل استعمال کی یا پھر کوئی اور نشہ استعمال کیا تو وہ بھی اسی طرح ایڈکشن کے اندر جانا شروع ہو گئے تھے۔ پھر ایک اسٹڈی تھی جس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ اچھا جب ہم انہیں اچھی انوائرمنٹ بھی دے دیتے ہیں، اچھے پیٹرنس بھی دے دیتے ہیں، تو تب جا کے جو ان کے جو ہے انفلوئنس ہے، جن کا جو کہہ لیں کہ ایک طرح سے کتنے چانسز ہیں کہ وہ ایڈکشن کی طرف جائیں، وہ کافی زیادہ امپروو ہو جاتے ہیں۔ تو نتیجہ انہوں نے یہ پھر نکالا کہ جو جینز ہیں ان کو بیٹ کیا جا سکتا ہے، بالکل، لیکن یہ جو انوائرمنٹ ہے، اگر اچھی انوائرمنٹ نہ ملے تو پھر مسئلہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم اس کو پرائمری جو بیماری کہتے ہیں، بنیادی بیماری کہتے ہیں، کہ اس کے پیچھے کوئی سیکنڈری کوئی کوز نہیں ہے، کوئی یہ اپنے آپ میں ایک مرض ہے، تو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر احمد، جو انوائرمنٹ ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو بیماری جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں اس کا رول ہے، بلکہ اس بیماری کو جو ہے نا وہ سسٹین کرنے میں اور اس کے علاج سے روکنے میں اس کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ رول ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارا سوشل سرکل ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، وہاں پہ ایسے رویے ہیں جو کہ جب آپ بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنی نشے کے استعمال کو چھپائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس پہ شرمندگی کا جو ہے نا آپ کے اوپر لیبل ایک لگا ہوا ہوتا ہے، آپ برے کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا آپ نشہ جو ہے، ایک تو آپ کو ویسے بیماری ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس کے علاج کی طرف نہیں بڑھ رہے، کیونکہ معاشرہ نے آپ کو اس طرح کنڈیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو علاج سے دور کر رہا ہے۔ اب ان سب چیزوں کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہمارے معاشرے کے نظریات ہیں۔ اب نظریات کیا ہوتے ہیں؟ نظریات وہ سوچنے کے سانچے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹوں کے بٹے ہوتے ہیں، وہاں پہ سانچے بنے ہوتے ہیں، ان کے اندر مٹی ڈالی جاتی ہے، تو جس طرح کا سانچہ ہوتا ہے اسی طرح کی اینٹ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ تو جو ہمارے نظریات ہیں یہ بھی ہماری سوچوں کے سانچے ہیں، جس کے اندر جو ہے نا جیسی ہماری سوچیں ہوں گی ویسے ہی ہمارے پھر اس چیز کے بارے میں رویے ہوں گے، ویسے ہی ہم اس کے بارے میں محسوس کریں گے۔ اگر ہمارے کسی چیز کے بارے میں اچھے نظریات ہیں، اچھی سوچیں ہیں، اس کو ہم صحیح نظریات ہیں، صحیح سوچ ہے، یعنی کہ ایویڈنس بیسڈ ہے، سائنٹیفک ہے، تو ہمارا اس کی طرف رویہ اور ہم اس کو جو حل کرنے کی طرف، ہمارا اس چیز کو حل کرنے کی طرف جو ہمارا قدم ہوگا یا اس کو سمجھنے کی طرف قدم ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ اگر کسی بیماری کے متعلق جو ہے ہمارا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ پہلے ہوتا تھا پرانے زمانے میں، مرگی کے بارے میں اگر ہم دیکھ لیں کہ مرگی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ
یہ جو ہے وہ کسی آپ کے اوپر جن نے جو ہے نا وہ قبضہ کیا ہوا ہے، جن آپ کے جسم کے اندر آ گیا جس کی وجہ سے آپ کو جھٹکے لگ رہے ہیں. بالکل. تو اس کے نتیجے میں کیا کیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا تاکہ جن نکل جائے آپ کے جسم سے، یا آپ کو باندھ دیا جاتا تھا تاکہ آپ کے جسم سے جن نکل جائے. لیکن سائنس نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں تھا، یہ غلط نظریہ تھا. تو نظریہ اب ہمارا ٹھیک ہو گیا جب سائنس ہوا، تو اب کامیابی سے اس کا علاج چل رہا ہے اور لوگ صحت مند زندگی گزارتے ہیں دوائیوں کی ہیلپ کے ساتھ. تو اسی طرح اگر ہم ایڈکشن کی دیکھیں تو اس کے متعلق بھی نظریات ہسٹری کے اندر چینج ہوتے رہے ہیں. بالکل. تو سب سے پہلے جو نظریہ تھا جو پرانے زمانے کے اندر وہ مارل ماڈل تھا، یعنی کہ اخلاقی نظریے کی طرف نظر سے اس کو دیکھا جاتا تھا. یعنی کہ اگر کوئی نشہ کرتا تھا تو اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا اخلاق کمزور ہے، یہ بری اخلاق کا مالک ہے، بد کردار بندہ ہے، اس سے دور ہو جاؤ، اس کو معاشرے سے الگ کر دو. تو یہ اس کا جب یہ سمجھا جاتا تھا تو یہ نتیجہ ہوتا تھا کہ اس سے قطع تعلقی یا اس کو برا بھلا کہنا، اس کے بارے میں اگر وہ طاقتور ہوتا تھا تو اس کو پھر صرف دل سے برا بھلا کہہ دیا جاتا تھا، اگر وہ کمزور ہوتا تھا تو اس کا قطع تعلقی کر دینا یا اس طرح کی چیزیں، کیونکہ اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا تھا. پھر جیسے تھوڑی سی بہتری آئی تو پھر لوگوں نے اس کو بیہیویئرل ماڈل کے اندر دیکھنا شروع کر دیا، جس کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کا جیسے کہ ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی اپنی چوائس ہے، اس کا اپنا لرنڈ بیہیویئر ہے جو کہ اس کو نشہ کرنے کی طرف مجبور کر رہا ہے. اور وہ اس کا نتیجہ بھی یہی ہوتا تھا کہ جو مریض تھا جس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ اس نے خود یہ بیہیویئر لرن کیا ہوا ہے، اس کی مدد نہیں کی جاتی تھی. اس کے بعد تھوڑا آگے چلے ہم تو پھر سائیکولوجیکل ماڈل آ گیا، جس کے اندر جو ہے وہ لوگ سمجھنے لگے کہ اس کو کوئی شاید صدمہ پہنچا ہے یا کوئی اس کو بیماری ہے ذہنی، انگزائٹی کا شکار ہے یا ڈپریشن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کو کوئی درد ہے جس کی وجہ سے یہ نشے کا استعمال کرتا ہے اور اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہے. تو جب یہ نظریہ آیا، سائیکولوجیکل نظریہ آیا، تو اس سے مریض کے اوپر ایک طرح سے تھوڑا سا برڈن کم ہو گیا کہ اس کے بارے میں تھوڑے سے لوگوں کے اندر ایمپتھی پیدا ہونے لگی کہ یہ پہلے سے ہی کسی مسئلے کا شکار ہے، پریشان ہے بیچارہ، تو اس کو لوگ تھوڑی ہمدردی کی نظروں سے دیکھنے لگ گئے. اس کے بعد جو نظریہ آیا، جس طرح سائنس نے ترقی کی، تو وہ بایولوجیکل ماڈل کا آیا. یعنی کہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے، لمبک سسٹم ہے، ان جو سٹرکچرز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ خرابی آتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ بیماری ہوتی ہے. تو اگر ہم اوورآل دیکھیں تو ایڈکشن کو ہم بایو سائیکو سوشل ماڈل کی نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر بایولوجی کا بھی رول ہے، یعنی کہ جینز کا بھی رول ہے جن کی وجہ سے ایڈکشن ہوئی، اور جو تبدیلیاں آئی ہیں جو پیتھالوجی نے جنم لیا ہے اس کا بھی رول ہے. تو بایولوجیکل رول بھی ہے، سائیکولوجیکل رول بھی ہے جس کی وجہ سے کوئی نشہ کر سکتا ہے، اور سوشل رول بھی ہے جیسے کہ انوائرمنٹ وغیرہ یا ان امپلائمنٹ یا اس طرح کی چیزیں. تو تینوں کو ساتھ لے کے چلنا اور ہمارا تینوں جو نظریات ہیں ان کو دیکھنا جو کہ صحیح ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی ہولسٹک مینجمنٹ کر سکیں. کیونکہ اگر آپ کے نظریات ٹھیک نہیں ہوں گے پھر آپ اس کی مینجمنٹ بھی صحیح نہیں کر سکیں گے. جیسا کہ اگر ہم مارل ماڈل کے تحت اگر چلتے رہیں، جیسا کہ ابھی بھی کافی سارے لوگوں کے اندر یہی رجحان ہے کہ وہ ایڈکشن کو ایک مارل فیلئر سمجھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں صرف ایک فرد کو جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے. جب وہ ایک فرد کا نظریہ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک معاشرے کا نظریہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ان لوگوں کا بھی نظریہ ہوتا ہے جو طاقت میں ہوتے ہیں، جو قانون سازی کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. پھر وہ ایسے قانون بناتے ہیں جس سے جو ہے نا وہ اس کو بیماری کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک جب مارل فیلئر ہے اس کو کریکٹ کرنے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، یا ہو سکتا ہے اس کو کوئی سزا دی جائے، جسمانی سزا دی جائے. جب اس طرح کی اپروچ ہوگی تو پھر وہ بیماری نہیں سمجھی جائے گی، اور مرض ویسے کا ویسا ہی رہے گا بلکہ بڑھتا رہے گا، اور لوگ جو ہے نا ان کی زندگیاں خراب ہوتی رہیں گی. بالکل. تو اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایڈکشن جو سبسٹانس یوز ڈس آرڈر ہے اس کو ایک بیماری سمجھا جائے، اور اسی لیے جو ہمارا پروگرام بھی ہے یو آسک فار اٹ، یہ ڈیلی بیسس پہ نشر کیا جاتا ہے فرام 7 PM to 8 PM، جو پاکستان کے تینوں بڑے شہروں سے، لاہور ہو گیا، اسلام آباد، کراچی، ویلنگ ویز کے سینٹرز سے سارے پروفیشنلز اپنا اپنا جو رویہ اور اپنے جو کہہ لیں فیڈ بیک دیتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اس ڈیزیز کنسیپٹ کو آگے بڑھانے کے لیے. ابھی لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے
تھوڑے سے جو لاسٹ سیگمنٹ ہے اس کے لیے. جی شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. جی سو ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ، اور آج سنڈے اسپیشل میں ہم ساری ڈسکشن کر رہے ہیں جو ڈرگ ایڈکشن، سبسٹانس یوز ڈس آرڈر جسے میڈیکل فارم میں کہا جاتا ہے، اس کی ڈیزیز کانسیپٹ کے پیچھے کہ برین کے اندر جو چینجز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور جو سوسائٹی کے اندر اس کو صرف ایک کردار کی خرابی، ایک مورل ڈیفیکٹ سمجھا جاتا ہے. تو یہ کیا ریزنز تھیں ڈاکٹر شاہ سوار ہمیں بتا رہے ہیں کہ ناٹ لائک جسٹ 50 ایئرز اگو اس کو ایک مورل ڈیفیکٹ سمجھا جاتا تھا. مورل ڈیفیکٹ ماڈل کے طور پہ اس کو سمجھا جاتا تھا. اس سے جو بھی پیشنٹ یا کوئی بھی بندہ جو اس کے ساتھ، اس مرض کے ساتھ ہوتا تھا، اس سے آئسولیٹ کر دیا جاتا تھا، اسے برا بھلا کہا جاتا تھا، اسے مارا پیٹا جاتا تھا. تو آہستہ آہستہ وہ سارا چینج ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی جو کیونکہ اسے اتنا عرصہ نہیں ہوا، اتنا ابھی اویئرنیس نہیں آئی، تو ابھی بھی کچھ علاقوں میں اور کچھ لوگوں کے اندر، دل کے اندر، وہ اس کو ایز اے ڈیزیز ماننا اتنا کامن نہیں ہوا. تو ڈاکٹر شاہ سوار جی اور کچھ جو باتیں میں ہیں، یہ جو متس ہیں ریگارڈنگ ایڈکشن، تو وہ کیا ہیں اور ان کو کس طرح ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی اچھا، نظریات کی جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے، تو جیسے جیسے نظریات اب بہتر ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کے، لوگ اس کو اخلاقی کردار کی خرابی نہیں سمجھتے، یعنی کہ اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی قوت ارادی کا مسئلہ ہے یا وہ خراب ہو رہی ہے. جیسے جیسے اس طرح کے نظریات بہتر ہوتے جاتے ہیں، وہ اسی طرح تبدیلی بھی آتی جا رہی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ کچھ حصوں کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، کچھ کے اندر آ رہی ہے. تو اس کے نتیجہ ہم اس کا پروف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قانون جو ہے وہ آپ کو جو نشہ کرنے والا ہے، جو مریض ہے، اس کے اوپر اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ وہ جو ڈیلر ہے اس کے اوپر سخت ہے. بالکل. اس کا زیادہ وہ ان کو پتہ ہے کہ جو ایک بندہ بیمار ہے وہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ ایک بیماری کے اندر ہے، جس کی وجہ سے اب ہمارے معاشرے کے اندر ریہیبس کا وجود آ رہا ہے، سائیکیٹرک ہیلپ کا وجود آ رہا ہے. ریہیبس کا جو ہے نا وہ سسٹم ایک ڈیولپ ہو رہا ہے. جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے وہ اس کو زیادہ سٹرکچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح ہارم ریڈکشن ماڈل کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ ہارم ریڈکشن کی طرف لوگ جاتے ہیں تاکہ جو نقصان ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نظریات تبدیل ہو رہے ہیں تو پھر اس طرح کی تبدیلی آتی ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو ایک نشے والا مریض اگر وہ چاہے تو خود سے چھوڑ سکتا ہے، چاہے تو ابھی فوراً چھوڑ سکتا ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے جس کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے. جب اس طرح کے نظریات ہو جاتے ہیں تو پھر اگر ہمارے ارد گرد کوئی نشے کا مریض ہو تو پھر ہم اس کا مذاق نہیں اڑاتے، ہم اس کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم اس کو گالیاں نہیں دیتے، ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتے جو اس کے مسئلے کو سسٹین کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو کہ اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو اسی لیے جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی ڈیلی بیسس پہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. جس طرح میں بتا رہا تھا کہ لاہور، اسلام آباد، کراچی، سارے ولنگ ویز کے سینٹرز سے پروفیشنلز جستجو میں لگے ہوتے ہیں، ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے پیشنٹس کو، اپنی فیملیز کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے کے اس ڈیزیز کانسیپٹ کو عام کرنے کے
کے لیے مشن پہ لگے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس ڈیزیز کے متعلق جتنی انفارمیشن اپنی آڈینس کو دے سکتے ہیں وہ دے سکیں. لیکن اگر پھر بھی کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو، کوئی انپٹ آپ اپنا دینا چاہتے ہوں، کوئی پیغام آپ ہم تک پہنچانا چاہتے ہوں، تو ہمارا جو کمنٹ سیکشن ہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اٹ از آلویز اویلیبل 24/7. واٹس ایپ نمبر بھی ہمارا جو موجود ہے جس پہ آپ ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، اپنے مرض کے متعلق، اپنے ایشوز کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے ہمارا جو شو ہے وہ اختتام پہ پہنچتا ہے، لیکن جو ہماری جو مشن ہے ریگارڈنگ اویئرنیس اٹ ول کنٹینیو، اور کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. شب بخیر.